अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए और मुनफरिद मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि फैमिली बिजनेसेस रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और अमूमन ये भी देखने में आया है कि फैमिली बिजनेसेस एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो बहुत से बिजनेसेस सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत सी पेचीदगियां हैं जिनको डिस्कस करना बहुत मैंडेटरी है। और ये भी एक नॉर्मली हमें देखने को आता है कि फैमिली बिजनेसेस के अंदर हर इंसान जानशीन बनना चाहता है और इस दौर के अंदर वो बहुत सी साजिशें करता नज़र आता है ताकि एंड पे जो सीट है उसको वो अटेन कर सके। और इस कश्मकश में हम देखते हैं कि बिजनेसेस सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं वो जन्म लेते हैं। इन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस करना, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस लेना बहुत मैंडेटरी है। आज इस मौजू के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करते नज़र आते हैं और नौजवान नस्ल के अंदर बिज़नेस जो है वो किस अंदाज में लेके आया जा सकता है इस हवाले से रहनुमाई करते नज़र आते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नौजवानों को झंझोड़ते हैं कि जॉब्स को छोड़कर वो किस अंदाज में बिजनेसेस की तरफ आ सकते हैं। और अलमिया ये है कि हमारे मुआशरे में 40% स्टूडेंट्स वो हैं जो बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर मास्टर्स करते हैं, लेकिन वो अपनी मास्टर्स करने के बाद बिजनेसेस की तरफ जब आते हैं तो उनके बिजनेसेस फौरी तौर पे सर्वाइव कर जाते हैं और फिर वो जॉबियन बन के पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। एक ऐसे मुआशरे के अंदर जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में नौजवान बिज़नेस स्टडीज़ से अपने आप को आरास्ता करते हैं लेकिन बिज़नेस को वो ग्रो नहीं कर पाते, कौन सी ऐसी वजूहात हैं, इन तमाम तर चीज़ों को यकीनन जानना हमारे मुआशरे के लिए बहुत मैंडेटरी है ताकि हम अपने मुआशरे के अंदर एक बेहतरीन अंदाज में वर्किंग करके एक मुआशरे को बेहतरीन मुआशरा बना सकें। मैं बिला ताखीर मेहमान की तरफ बढ़ूँगा। मेरे दरमियान मौजूद हैं अब्दुल रहमान आरिफ, आप फैमिली बिजनेस एडवाइज़र हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। आगाज़ में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि बहुत से जो फैमिली बिजनेसेस हैं वो तीसरी नस्ल तक पहुँचने से पहले सर्वाइव कर जाते हैं, वजूहात क्या हैं? तो इसमें बात को ज़रा फ़लसफ़े से समझना शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल। कि सबसे पहले तो जो ये कारोबार है उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, राइट। बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहले भी मैंने की होगी लेकिन इसको दोबारा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कि एक कारोबार है तो उसके साथ उसके मालिकान जुड़े हुए, बेशक, जिन्होंने कारोबार बनाया, आगाज़ किया, बिल्कुल आगाज़ किया। उसके साथ उसके ग्राहक जुड़े हुए सही है, जो उससे कुछ खरीद रहे हैं, आइदर वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या सर्विस खरीद रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ उसके वेंडर जुड़े हुए, राइट, जो सप्लायर्स हैं जो उसको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर उसके साथ गवर्नमेंट जुड़ी हुई है क्योंकि गवर्नमेंट उसके साथ कनेक्ट है। आपने गवर्नमेंट के जो रेगुलेटर्स हैं उसकी वजह से वो इदारा बनाया। फिर इसके साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जुड़े हुए, बैंक्स हैं वो जुड़े हुए हैं इसके साथ। फिर इसके साथ एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। फिर इसके साथ सोसाइटी जुड़ी हुई है, वो है। फिर इसके साथ आपकी ये तमाम चीज़ें एक बिज़नेस के साथ कनेक्ट हैं। अच्छा, समझने की बात ये है कि जब फैमिली ये समझती है ना कि ये कारोबार सिर्फ हमारा है, जी जी, तो वो कभी भी ट्रांजिट नहीं करता। वो कारोबार सिर्फ आपका नहीं है, वो कारोबार इन सब स्टेक होल्डर का था। ऐसा ही है। वो कारोबार किसी की ज़रूरत पूरी कर रहा था, किसी को टैक्स दे रहा था, किसी का घर चला रहा था, किसी को सर्विस दे रहा था, किसी को प्रोडक्ट दे रहा था। राइट। तो कारोबार को जब तक आप एक इंसान नहीं समझेंगे, एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग नहीं समझेंगे, उसके हकूक़ का ख्याल नहीं रखेंगे, वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। राइट। तो पहले तो आप सोच से ये निकालना शुरू करें अपने दिमाग से कि कारोबार मेरा है, आपका नहीं है। कारोबार एक ज़िम्मेदारी का नाम है। कारोबार में जो चीज़ें होती, किसी कुर्सी का नाम नहीं है कारोबार। कारोबार एक ज़िम्मेदारी है। वो ज़िम्मेदारी आप जितने अच्छे तरीके से निभाएंगे उतने अच्छे तरीके से वो ज़िम्मेदारी ट्रांसफ़र होगी। और क़यादत में भी आपने कुर्सी ट्रांसफ़र नहीं करनी होती, ज़िम्मेदारी ट्रांसफ़र करनी होती है। हमारे यहाँ पे शायद ये लगता है लोगों को कि मैं अपनी कुर्सी अपने बेटे को दे रहा हूँ। कुर्सी नहीं देनी, अपनी ज़िम्मेदारी अपने बेटे को दे रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है
اور چونکہ لوگوں کو نالج نہیں ہے، لوگ اپنے ادارے کو کارپوریٹ گورننس میں کنورٹ نہیں کرتے، اپنے آپ کو اس میں سے نکالتے نہیں ہیں. مطلب کہ آج ایک فاؤنڈر ہے، ایک بزنس آنر ہے، وہ 2 مہینے کے لیے کاروبار سے چھٹی کر کے چلا جائے، وہ سوچے کیا میرا کاروبار چلے گا؟ اگر 2 مہینے کے بعد اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو آپ امیجن کریں اس نے کاروبار کیسا ڈیزائن کیا ہوا. بالکل صحیح. تو اس کو زندگی کا تو 1 منٹ کا نہیں پتا. تو ایکچول میں یہ جو سوچ ہے نا کہ کاروبار میں میں ایک ورڈ بول رہا ہوں آج کل کہ کاروبار نظام سے چلانا ہے، نظام دین سے نہیں چلانا. رائٹ، بالکل کہ صحیح. اگر آپ حاجی نظام دین ہیں تو آپ کہیں جی کاروبار میں چلاتا ہوں، تو بھائی آپ سے نہیں چلانا. ہم نے ایک نظام بنا دیں، ایک نظام متعارف کرا دیں جو مختلف چیزوں پر مشتمل ہوگا. اس نظام کو آپ امپلیمنٹ کریں اور اس نیت کے ساتھ کاروبار بنائیں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے لوگوں کے رزق کا ذریعہ بنایا ہے، رائٹ. تاکہ میری بھی ضروریات پوری ہوں اور میرے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں سب کی ضروریات پوری ہوں، اور میں اس سلسلے کو ایسے چھوڑ کے جاؤں کہ میرے بعد بھی یہ معاملات چلتے رہیں. یہ سوچ ہوگی تو کاروبار ٹرانسفر ہو جائے گا. لیکن اگر میری زندگی کا مقصد ہی 1 کنال کا گھر، 4 گاڑیاں، 4 عمریں، 2 حج ہیں، اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار میں نے کچھ اور بھی کرنا تھا، میں نے کوئی لیگسی بلڈ کرنی تھی، میں نے اپنا کوئی نام چھوڑ کے جانا تھا، یا وہ مسئلہ جو میرا کاروبار حل کر رہا تھا جی وہ حل ہوتا رہے. میرا کاروبار ٹائلز بناتا تھا، تو بھئی وہ ٹائلز کسی کے گھر میں لگتی تھی، ایسے ہی ہے. کوئی مزدور لگاتا تھا. اگر میں یہ سوچ کے جیوں گا کہ یار میں جانے سے پہلے ان چیزوں کو ایسا کر جاؤں کہ یہ چراغ جلتا رہے، پھر تو کاروبار ٹرانسفر ہوگا. بے شک. لیکن اگر کاروبار کا مقصد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا صرف اپنا پیٹ بھرنا، اپنی چودراہٹ کرنا، ایک بڑی گاڑی لے لینا، یہ بہت چھوٹی سوچ ہے. تو جتنے بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ ایسا نہیں سوچتے. دے تھنک اباؤٹ دا لیگسی، تاکہ چیزیں آگے بڑھیں. بہت اہم بات کی آپ نے. فردر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس عمر میں جو مالک ہے وہ جانشین مقرر کر دے؟ اچھا، جانشین مقرر کرنا ایک ایونٹ نہیں ہے، بالکل صحیح. یہ ایک پروسیس ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ ہم ایک جملہ بولتے ہیں سکسیشن سٹارٹ بیفور سکسیشن. رائٹ. یعنی سکسیشن سٹارٹ a lot before succession. جب سکسیشن ہونی ہوتی ہے نا اس سے 10 سال پہلے سکسیشن شروع ہو چکی ہوتی ہے. بالکل. یہ کسی کے مرنے پہ نہیں ہونی کہ آج ایک حاجی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا بیٹا کہے جی کہ آج میں جانشین ہوں. اور نارملی ہوتا ہے ایسے ہی ہے. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. بے شک. دیکھیں بادشاہ پرانے زمانے میں بادشاہ کے بیٹے بادشاہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. ایسے ہی ہے. آپ ذرا دیکھیں جب بھی آپ انگلش موویز دیکھیں تو اس میں بادشاہ کا بیٹا ساتھ بیٹھتا تھا چھوٹا سا. وہاں کون سے اسکول ہوتے تھے، کون سے کالجز ہوتے تھے؟ وہی بادشاہ شہزادہ کل کو بادشاہ بنتا تھا. بے شک. تو وہ بیٹھ کے دیکھتا تھا میرے دربار میں لوگ کیسے آتے ہیں، میرا باپ فیصلے کیسے کرتا ہے. ظالم بادشاہ کا بیٹا ظالم بنتا تھا، رحم دل بادشاہ کا بیٹا رحم دل بنتا تھا. ایسے ہی ہے. جو وہ اپنے باپ کو کرتا ہوا دیکھتا تھا. تو جانشینی کا عمل یا سکسیشن پلاننگ کا عمل کوئی ایونٹ نہیں ہے. رائٹ. تو آپ نے اگر اس کی کوئی آپ نے بزنس سٹارٹ کیا، آپ سمجھیں آج سے جانشینی شروع. دا ڈے یو سٹارٹ یور بزنس از دا ڈے یو سٹارٹ دا سکسیشن پلاننگ. تو ہم لوگوں کو ایک بات سمجھاتے ہیں کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے ایگزٹ پلان کلیئر ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ایگزٹ نہیں ہے تو آپ کاروبار نہیں بنا رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں نوکری کر رہے ہیں. اہم بات. آپ اپنے ہی کاروبار کے نوکر ہیں. تو آپ کے سوال کا جو میں مختصر سا جواب دینا چاہتا ہوں کہ سکسیشن کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، معین نہیں ہے. زندگی کا 1 منٹ کا نہیں پتا کبیر بھائی. تو جب ہمیں زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہاؤ کین یو پلان تھنک اباؤٹ کہ سکسیشن میں پرسوں کروں گا؟ آپ نہیں کر سکتے. تو ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ اپنے زندگی کے سارے معاملات لکھ کے رات کو سونا ہے. بے شک. کہ صبح اٹھوں تو کسی کا لین دین جو ہو وہ کلیئر ہو سکے، الجھا کے نہیں جانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دا ڈے یو سٹارٹ دا بزنس سکسیشن پلاننگ اسی دن جنم لے لیتی ہے. تو جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں وہ بہت اچھے کاروبار بناتے ہیں اور ٹرانسفر بھی کر کے جاتے ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے. اچھا، یہ ایک نظام کی تبدیلی ہے یا صرف ایک مالک کی تبدیلی ہے؟ اچھا دیکھیں، ہر چیز شروع تو کسی ایک مالک سے ہوتی ہے، کسی ایک بندے نے شروع کرنا ہوتا ہے. بے شک. ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے. ایون فیملی بزنسز میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے بھائیوں میں بھی کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے. بے شک. ہم ان کو جا کے سمجھاتے ہیں کہ یار سارے لیڈر نہیں ہیں. وہ پنجابی ایک جملہ ہوتا ہے، یا کسی دے پیچھے لگ جاؤ یا اگے لگ جاؤ.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کیا کریں کہ آپ کسی کو آگے بھی نہ لگنے دیں, کسی کو لیڈر بننے بھی نہ دیں اور خود بھی لیڈ نہ لیں. تو آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی سوچ پروگریسو ہوتی ہے, جس نے کاروبار کو جنم دیا ہوتا ہے, جس کو پروڈکٹ کا پتہ ہوتا ہے, مارکیٹ کا پتہ ہوتا ہے, لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں. تو شروع بات تو کسی ایک بندے سے ہی ہوتی ہے. اب اس بندے کا ویژن میٹر کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اگر تو وہ نظام دین ہوگا تو وہ خود ہی بیٹھا رہے گا کرسی کے اوپر, اور ایسے لوگ, وہ بادشاہ, وہ لوگ جو اپنے تخت پر بیٹھے رہے اور نہیں اترے, تاریخ بتاتی ہے اس کی اولاد نے, اس کے وزراء نے, ان کی بیویوں نے ان کو زہر دے دیا, مر گئے. کون چھوڑتا ہے؟ تو تخت جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے وقت سے پہلے چھوڑنا ہوتا ہے, بالکل صحیح, تاکہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس تخت کی جانشینی کو دیکھ سکے. تو یہ آپ سوچو کہ جی میرے مرنے کے بعد جانشینی ہوگی, مرنے کے بعد جانشینی نہیں ہوگی, بیڑا غرق ہوگا. آج ہمارے پاس بابر صاحب کی مثال ہے, پیکیجز گروپ کے مالک ہیں, وہ اپنی زندگی میں جانشینی کر چکے ہیں. ایسے ہی ہے. ڈیسکون کے مالک ہیں ہمارے رزاق صاحب ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں ہمارے ادارے کا, بڑا ملک پہ بڑا احسان ہے ان لوگوں کا, اپنی زندگی میں جانشینی کر چکے ہیں. تو جن لوگوں نے یہ سوچا, ہمارے ایٹلس گروپ میں بہت بڑی مثال ہے یوسف صاحب, یوسف شرازی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, فوت ہو چکے ہیں, وہ اپنی زندگی میں جانشینی کر کے گئے تھے. تو دس از دا فنڈامنٹل کہ وہ جو لیڈر ہے وہ ایکچوئل میں فیصلہ وہ کرتا ہے کہ اس کا ویژن کتنا بڑا ہے. اگر اس کا ویژن نہیں ہے تو وہ یہ پروسیس ہی نہیں کر سکتا, وہ تو دبا کے بیٹھا رہے گا. تو اس لیے وہی ایک نظام کی بنیاد رکھے گا, پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو باہر نکالے گا اور اپنی جگہ نظام کو دے گا. تو اگر وہ خود سبٹریکٹ نہیں ہوگا, ہماری ایم این بیک, میں ایون خود بھی, ہم -1 فارمولے پہ جا کے ہمیشہ کنسلٹنگ شروع کرتے ہیں. رائٹ, ہم کہتے ہیں بھائی ہر سسٹم بنے گا -1, آپ نہیں ہونے چاہیے اس میں. نظام ایسے بنائیے کہ آپ نہ ہوں, کیونکہ نظام اگر آپ کے ساتھ چلے گا تو پھر وہ نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دس از دا بیسیکلی فنڈامنٹل کانسیپٹ. بہت اہم بات کیا آپ نے. اور نارملی ہماری اگر ہم فیملی بزنسز کی بات کریں تو وہاں پہ یہ تمام تر چیزیں پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آتی. بہت سی ایگزامپل یہاں پہ آپ نے کوٹ کی, لیکن یہ بہت ریئر ایگزامپلز ہیں. اگر ہم 97% بات کریں تو ایسے لوگ ہیں جو ان تمام تر چیزوں کو امپلیمنٹ نہ تو کرنا چاہتے ہیں اور نہ کر پاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اویئرنیس کو اتنا انہانس کر سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں تک پہنچا جا سکے اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس انداز میں پینیٹریٹ کریں تاکہ معاشرے کے اندر ایک بہترین جو بزنس فیملیز کے بزنسز ہیں وہ گرو کرتے چلے جائیں؟ اچھا دیکھیں, ایک تو بات آپ نے بڑی خوبصورت کی کہ اٹس آل اباؤٹ دا اویئرنیس. ان سب فیملیز کے بچے کالجز میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے, جیسے آپ نے ہمیں بلایا, بہت شکریہ آپ کا. جتنے بھی میں سمجھتا ہوں سیریس لوگ ہیں وہ اس ٹاپک پہ بات کرنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر مجھے کبھی بھی کوئی بندہ بلاتا ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے, میں ضرور جاتا ہوں تاکہ یار لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچے اور لوگ اس کی فکر کرنا شروع کریں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو فیملی بزنس کر رہی ہے, میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں پہ 400-500 لوگ تھے, بڑا آپ نے اچھا ٹاپک ڈسکس کیا. میں اویئرنیس کی بات بتا رہا ہوں, وہاں پہ میں یہی اویئرنیس دے رہا تھا کہ یار فیملی بزنسز کو بڑا ہونا چاہیے, گرو کرنا چاہیے, اگلی نسل تک منتقل ہونا چاہیے. جو ویلتھ ہے آپ کی, جو آپ کی وراثت ہے, اس کو اچھے طریقے سے مینج ہونا چاہیے. تو ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا, کہتا ہے عبدالرحمان صاحب آپ تو ہمیں جو ہے وہ گریڈی بنا رہے ہیں. ذرا سوال سنیے. ایک بندے نے اٹھا, مائک پکڑا, اس نے کہا جی آپ تو ہمیں گریڈی بنا رہے ہیں, آپ تو ہمارے اندر لالچ پیدا کر رہے ہیں. یعنی ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 2 کنال کا گھر ہے, 7-8 گاڑیاں ہیں, بچے باہر پڑھتے ہیں, حج عمرے کر لیے ہیں, الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ کہہ رہے ہیں اور کمائیں, گرو کریں, اسکیل کریں, اپنی کاروبار کو نسل کو دیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ نا ہمارے اندر غلط چیز جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا جواب یہ تھا ان کو کہ کاروبار کرنا وداؤٹ ویژن از اے گریڈ, از ریئلی گریڈ. لیکن اگر آپ ایک کاروبار ویژن کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ گریڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ویژن ہے نا وہ کوئی نہ کسی ویلیو ایڈیشن کے ارینٹ ڈیولپ ہوا, جو اراؤنڈ ہے نا وہ ڈیولپ ہوا ہے. بے شک, کیونکہ ویژن یہ ہو نہیں سکتا نوٹ چھاپنا, یہ ویژن نہیں ہو سکتا. ویژن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مجھے پاکستان کے ہر فرد, ذرا میزان بینک کی بات کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ میزان بینک کی گروتھ دیکھیں آپ, بالکل صحیح. بھئی انہوں نے ایک کنزیومر بینکنگ کو سامنے رکھ کے آسانی کریٹ کی لوگوں کے لیے, دے گرو لائک ہیل. میزان بینک از اے سکسیس سٹوری ان پاکستان. بالکل ایسے ہی. اچھا, کسی بندے نے بھی ویژن کو سامنے رکھ کے جب ایفرٹ کی, محنت کی, تو وہ چیزوں کو کسی اور طرف لے گیا.
ایسے ہی تو بات یہی ہے کہ اگر ویژن نہ ہو تو مجھے بتائیں آپ کتنی کو دیر کام کر لیں گے, تھک جائیں گے آپ. دیکھو 2 کنال کے گھر 4 گاڑیوں پہ تھک جائیں گے بس آپ کو لگے گا زندگی میری ختم ہو گئی ہے, پیسے پڑے ہیں بینک میں, لوگ مجھے یہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا بزنس مین, اچھے ویژن والا آدمی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ نے جس طرح سے کہا کہ کیسے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, یہ پلیٹ فارمز ہیں, میری بکس ہیں, اس کے اوپر میرا آفس ہے, ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, دن رات ہمارا یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں. میرا یوٹیوب چینل ہے, ہم اس کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ یونیورسٹیز بھی اس کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اگر میرا یہ پروگرام لوگ سن رہے ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ گھر میں کھانے کی ٹیبل پہ یہ ڈسکشن ضرور کریں کہ یار یہ کاروبار جو ہم نے بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے, اس کا ویژن کیا ہے, یہ میرے دادا نے کیوں بنایا تھا, یہ میں اپنے بچوں کو کیوں دے کے جاؤں گا. یہ کوئی بات نہیں ہے کرنے والی کہ سارے بچے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا میں تو کہہ رہا ہوں پاکستان بچے چھوڑ کے جائیں, یہاں سے باہر جائیں, لیکن یہاں کا کاروبار وہاں بھی پھیلائیں. بالکل صحیح. او بھائی یہاں جو بن رہا ہے تم جا کے ایکسپورٹ کرو نا, تم لندن میں بھی کھول لو یار جا کے. پاکستان کے بڑے کاروبار ایسے ہیں جو دنیا میں نظر آتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, J.Dot کی دکانیں نظر آتی ہیں آپ کو دنیا میں. تو اگر آپ کا ویژن ہوگا تو آپ جہاں بھی ہوں گے آپ وہ کر رہے ہوں گے جس کے لیے آپ کنیکٹ ہوئے. ایک اور چیز عبد الرحمن صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی ہوا کرتا تھا جو فادر کا بزنس ہے وہ بچہ بڑی خوشی سے اڈاپٹ کرتا نظر آتا تھا یا اس کے اندر ان ہوتا نظر آتا تھا. اب بچے کے ذہن میں انوویشنس ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جس انداز میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یا اور بہت سے آن لائن پلیٹ فارمس ہیں, تو اب بچہ اس طریقے سے شوق کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا چاہتا, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بزنسز خاص طور پہ جو دیہی ایریاز میں دیکھیں, اگر ہم یا پنجاب کے انڈر ڈیولپ ایریاز کے اندر دیکھیں تو وہ بزنسز وہیں پہ سوائپ کر جاتے ہیں. ان کے جو فادرز ہیں وہ بزنس کرتے چلے جاتے ہیں اور جو فیملی باقی ہے وہ اس سے خود کو سوائپ کر کے کچھ اور چیز سٹارٹ کرنا چاہتی ہے. تو یہ جو ایک مینٹلٹی ہے جو کہ یقیناً بہت کامن ہے, آپ اس چیز کو, اس ضرورت کو یقیناً آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے, کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اس کی نا کنیکٹیوٹی میری پچھلی ڈسکشن کے ساتھ ہے. ایک بندہ تھا جو کاشتکاری کرتا تھا. جی. اچھا اس نے ویژن سیٹ کیا اپنے لیے کہ یار میں نا کپاس کا ایک بڑا کاشتکار بننا چاہتا ہوں. جی. اچھا اگر تو اس کا ویژن ہوگا تو وہ اپنے بچے کو یہ ویژن ٹرانسلیٹ کرے گا کہ میرا بیٹا یہ کپاس ہم بناتے ہیں, آنے والے دنوں میں یہ کپاس اس طرح سے بنے گی, تم پڑھو ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں جا کے تاکہ تم واپس آؤ اور میرے ویژن کو تم ایگزیکیوٹ کرو. اگر باپ کی سوچ ہے دیہڑی لگانے والی کہ آج کی لگ گئی ہے یار کل کا پتہ نہیں ہے, اور دوسری بات وہ روزانہ بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے آ کے گھر پہ کہ بیٹا یہ تو کام ہی بہت برا ہے, یہ تو بالکل نہیں کرنا, میری تو زندگی رول گئی ہے اس کام میں. رائٹ. اچھا نارملی پیرنٹس کیا کر رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے وہ جو کام خود کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ہی کام کی برائی کر رہے ہیں. بالکل کامن پریکٹس کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, تم کچھ اور کر لو. میں نے ایک جملہ بولنا شروع کچھ دن پہلے میں نے ایک کانفرنس میں تھا, میں نے وہاں بولا غریب آدمی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. جی. اس کے پاس نا بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں, بہت سارے آئیڈیاز جس بندے کے دماغ میں ہونا وہ غریب پایا جائے گا. امیر آدمی ہوگا اس کے پاس ایک آئیڈیا ہوگا اور اس نے ایگزیکیوٹ ایسے کیا ہوگا کہ ایکسیلنٹ طریقے سے وہ سیل بھی کر رہا ہوگا, وہ گرو بھی کر رہا ہوگا, وہ پروفٹ بھی کما رہا ہوگا, اسکیل بھی کر رہا ہوگا, رسپیکٹ بھی کما رہا ہوگا, نام بھی کما رہا ہوگا. تو اصل میں یہ جو سوچ ہے کہ یار بچے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, اور بھائی تم اسی کام کو ایک اچھے انداز میں کر لو. میں کپاس بیچتا تھا فیس ٹو فیس, تم ڈیجیٹلی بیچ لو. بالکل صحیح. میں کپاس بیچتا تھا بڑے تھیلوں میں ڈال کے, تم چھوٹے لفافوں میں ڈال کے بیچ لو. میں بیچتا تھا گجرا والا, تم لندن بیچ لو. یعنی کام برا نہیں ہے, ان کو کرنے جو انوویشن ہے, جو آج کل ایک نیا ورڈ بچوں کے دماغ میں آ گیا ہے ڈیجیٹل انوویشن, اور بھائی تم اسی کام میں انوویشن کر لو. ایسے ہی 36,000 انوویشن تم کر سکتے ہو اسی کام میں. کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ تم اس کو چھوڑ کے نیا کام شروع کر لو تو بیڑا غرق ہو. بھائی ایک نسل لگتی ہے ایک چیز کو سمجھنے میں, ایک نسل. آپ دیکھیں اگر آپ بہت بڑی امریکن کمپنی یا برٹش کمپنیز کو دیکھیں 250 سال ہو گئے ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں. ایسے ہی. نیسلے موٹر سائیکلیں بنا رہی ہے, نیسلے فوڈ بناتی ہے, پروکٹر اینڈ گیمبل FMCG کمپنی ہے وہ کپڑا نہیں بناتی, 250 سال ہو گئے ہیں اس کو. وہ کہہ جی نہیں میں سوٹنگ بنا لیتی ہوں, لیڈی سوٹنگ. بالکل صحیح. بڑے کپڑے اہم آپ نے بات کی, اور ان تمام تر چیزوں کو اگر اپنا لیا جائے تو ہم ایک بہترین زندگی کو جنم دے سکتے ہیں. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے.
بہت اہم بات کی عبدالرحمن صاحب نے کہ ہم اپنے معاشرے کا اگر انالیسس کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو باتیں کرتے دیکھتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن بہت کم ہے. برین ٹریسی نے ایک مشہور رائٹر جنہوں نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے 100 قوانین تحریر کیے, ان سے پوچھا گیا ان 100 قوانین میں سے کون سا ایسا قانون ہے, کون سا ایسا ڈسپلن ہے جس کو اپنا لیا جائے تو انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا سیلف ڈسپلن, جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے, اوور تھنکنگ ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور اسی انداز میں زندگی یقیناً اختتام کو پہنچ جاتی ہے. اور جس انداز میں عبدالرحمن صاحب نے فیملی بزنسز کی گروتھ کے حوالے سے ایفرٹس کرتے ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کی جو کتابیں ہیں یقیناً بہت بڑا ذخیرہ ہے اس حوالے سے کہ ہم ان کو ریڈ کر کے ایک اچھے انداز میں اپنے بزنسز کو لے کر چل سکتے ہیں. آج خوش قسمتی ہے کہ آپ ہماری اس پروگرام کا حصہ بنے اور آپ سے فیس ٹو فیس ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. میں مزید آپ سے جاننا چاہوں گا فیملی بزنسز کے اندر فیمیلز کی شمولیت اب ہمیں رفتہ رفتہ نظر آنا سٹارٹ ہوئی ہے, اس قدم کو کیسا دیکھتے ہیں ہم؟ اچھا, یہ بہت اچھی چیز ہے. میں تو چونکہ بہت سارے پاکستان کی جو بورڈ ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرتا ہوں, اسپیشلی فیملی بورڈ جو ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایموشنز اور جذبات کافی زیادہ پرویل کرتے ہیں ڈیورنگ دا ڈسکشن. تو ہم ایک جملہ بھی بولتے ہیں بورڈ میں نارملی کہ جو گورننس ہوتی ہے وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھتی ہے, نہ کہ صرف جذبات. خالی جذبات نہیں جوڑ کے رکھتے. جو گورننس ہے کہ یار سب کے خرچے کیسے پورے ہوں گے, سب کے معاملات زندگی کیسے چلیں گے, سب کے گھروں کے اخراجات, گاڑی کا پٹرول, ڈرائیور کی سیلری, کچن کا خرچہ, سال کا حج عمرہ, یہ سارے معاملات کرنے کے اصول سازی ہوتی ہے. اگر یہ اصول سازی ایگزسٹ نہیں کرتی تو ایک کرے جا رہا ہے اور ایک نہیں کر رہا ہے. اچھا, اب میں فیمیل کی طرف آنے سے پہلے آپ کو ذرا ماحول بتاتا ہوں, کیونکہ جب یہ ماحول ہوتا ہے تو پھر گرم ڈسکشن ہوتی ہے. ایسے ہی ہے اور یہ سمجھنا بہت مینڈیٹری ہے اور بہت ضروری ہے, کیونکہ کسی کے آپ کو اپنا حق تو نظر آتا ہے, کسی کا حق نظر نہیں آتا. بالکل ایسے ہی بات چیت کرتے ہوئے وہ حق جو ہے وہ کسی کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں, کسی کے خیالات بھی ہو سکتے ہیں, کسی کی معاشی ضرورت بھی ہو سکتی ہے. تو فیملی بزنسز میں وہ فیملی زیادہ دیر پا ہوتی ہیں جو اپنے سے پہلے اگلے کا سوچتی ہیں. فور ایگزامپل اگر 4 بھائی ہیں اور ان کے بچے ہیں تو فیملی بزنس میں نارملی یہ نہیں کہا جاتا یہ میرا بچہ ہے, یہ کہا جاتا ہے یہ ہمارا بچہ ہے. اچھا, فیملی بزنس کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اپنا اپنا بچہ نہیں کہتے, وہ فیملی کے بچے ہیں. فور ایگزامپل ایک گروپ ہے, میں کہتا ہوں رضوان گروپ آف کمپنیز ہیں, تو وہ بچے رضوان گروپ آف کمپنیز کے بچے ہیں. تو فیملی بزنس اس طرح چیزوں کو اون کرتا ہے. اچھا, جب بورڈ کے اندر تھوڑی ہیٹنگ ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فیمیلز کا ہونا ضروری ہے. فیمیلز کے آنے سے, ویسے تو لسٹڈ کمپنی کے اندر اگر آپ پاکستان کا لا پڑھیں تو وہاں پہ ایک سرٹن ریشو ہے ڈائریکٹرز کی جو فیمیلز کی ہونی چاہیے. وہ تو مینڈیٹری ہے کہ 1/3 نیڈ ٹو بی دا فیمیل ریپرزنٹیشن ان دا بورڈ. لیکن فیملی بورڈز کے اندر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فیمیل ممبرز کو لے کے آئیں تاکہ اپنی ٹون, لہجہ, بات چیت اچھی ہو. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فیمیلز کا بھی وہ ایکمن ہونا ضروری ہے, کیونکہ بورڈ میں بیٹھ کے اگر اس کو کاروبار کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اس کو کیپٹل انویسٹمنٹس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو وہاں پہ بیٹھ کے نا سم ٹائم نقصان بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ فیصلہ ہونا ہے نا, اس نے فیصلے میں رول پلے کرنا ہے, اس کو ان بائسڈ بھی ہونا ہے. تو آئی تھنک سو فیمیلز کے آنے سے ایک ماحول اچھا ہوتا ہے. لیکن دا رائٹ کمپیٹنٹ وومن, جس طرح سے ماشاءاللہ آج کل ہم اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں, اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں, اور ہماری بیویاں بھی ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں. اب یہ وہ دور تو نہیں ہے جہاں پہ میٹرک پاس مائیں ہوتی تھیں, اب تو گریجویٹ تو ایک میٹرک ڈگری ہو گئی نا آج کل کی. تو وہ آئی تھنک سو پڑھے لکھے بچے اگر بورڈ میں آئیں اور جو چیئرمین آف دی بورڈ ہیں وہ ان کو پراپر روم کریں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آنے سے پہلے اگر ان کی تھوڑی سی گرومنگ کی جائے کہ بورڈ میں بیٹھا کیسے جاتا ہے, بورڈ میں کس طرح سے ڈسکشن کی جاتی ہے, اس کا ڈیکرم کیا ہوتا ہے, اس کی نارمز کیا ہوتی ہیں, رپورٹ کیسے پڑھ کے آنی ہے,
تو وہ زیادہ ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے اس کی. اور مجھے لگتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہونا چاہیے. بالکل بہت اہم بات کی آپ نے. فردر میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکومنٹیشن کی آپ نے یہاں بات کی. جب کمپنی عام طور پہ رجسٹرڈ ہوتی ہے, پارٹنرشپ اگر ڈیٹ کی ہم بات کریں تو اس کے اندر اپنی وائف کو ایڈ کر لیا جاتا ہے اور اپنے کسی بچے کو ایڈ کر لیا جاتا ہے. اسی انداز میں پی وی ٹی بہت سی کمپنیز ہیں جن کی جب ہم ڈاکومنٹیشن دیکھتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, اور ان لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ میں بھی اس کمپنی میں ڈائریکٹر ہوں. تو یہ جو ایک اس طرح کے جو مسائل ہیں یقیناً آپ ان تمام تر چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ چیزیں کس انداز میں بزنس کو نقصان پہنچاتی ہیں بعد میں؟ اصل میں تو دیکھیں یہ جو لیگل آنرشپ ہے جس کو ہم بولتے ہیں کلیئرٹی ان آنرشپ, جی جی بالکل, کہ کاروبار جب بنتا ہے تو آپ سمجھیں سکسیشن پلاننگ کا بھی جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے, وہ ڈاکومنٹیشن ہی ہے. ہاں وہ ڈاکومنٹیشن ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ملکیت میں ہمارا حصہ کتنا ہے. رائٹ, ہم کئی فیملیز کو ملتے ہیں, آپ یقین کریں کہ وہ پچھلے کو 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں, 30 سال سے, بھائیوں کو یہ کلیئر نہیں ہے ہمارا حصہ کتنا کتنا ہے. رائٹ, یعنی ایک بھائی نے کہا جی میرا 35 ہے, ایک نے کہا میرا 55 ہے, اور ایک نے کہا میرا 45 ہے. اب 100 جمع کریں 100 ہو جائے گا. 100 ہونا چاہیے نا, یہ تو 100 نہیں ہو رہا. تو اب مجھے بتائیں 100 کیسے ہوگا, کون ہے جو اپنا حصہ کم کرے گا. تو ایکچوئل میں جو کلیئرٹی آف آنرشپ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ نے کبھی لیگل ڈاکومنٹیشن کے لیے بیوی کا یا ایون بیٹے کا نام ڈال دی ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان کو انفارم ضرور کریں اور ان کو بزنس میں یوز کریں. بالکل ایسے. اگر آپ ان کو لے کے آئیں گے, ان کو بٹھائیں گے, ان سے ڈسکشن کریں گے تو ایک سکسیشن پلاننگ کا سفر شروع ہو جائے گا. بالکل, کیونکہ یہ بات سمجھنا, یہ بات کیوں نہیں سمجھا میں نا, بلکہ پچھلے دنوں ایکسپو میں موو کر رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, عبدالرحمان صاحب یہ آپ پڑھاتے رہتے ہیں ہر وقت لوگوں کو فیملی گورننس اور بزنس گورننس اور کارپوریٹ گورننس, سکسیشن پلاننگ, یہ تو آپ جو ہیں یہ کون کرتے ہیں یہ لوگ؟ میں نے اس کو جواب دیا ہاں جس کو یقین ہے کہ اس نے مر جانا. بالکل صحیح. میں کہا اگر جس بندے نے مرنا ہی نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی, وہ مت کرے. وہ کہے جی میں زندہ رہوں گا 350 سال, کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. میں کہا یار جب ہر بندے نے جانا ہے ایسے ہی تو آخرت کی تیاری تو کر ہی رہے ہو, تو یہاں گن مچا کے جانا ہے, پیچھے عذاب چھوڑ کے جانا ہے کہ پیچھے بھی کچھ چیزیں سلجھے ہوئے طریقے سے چھوڑ کے جانی ہیں کہ وہ چلتی رہیں. 2000 ملازم تھے کمپنی میں کام کر رہے تھے, ان کو تنخواہ ملتی رہے یار, وہ آتے رہیں بیچارے جاب کرتے رہیں. تو وہ جو سوچ ہے نا ایک, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سوال آپ نے میرے سے پوچھا ہے میں اس کا جواب اسی طرح سے آپ کو دوں گا کہ لیگل ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ سٹارٹ ایکچول میں پہلے سٹیپ سے ہوتی ہے جو کہ آنرشپ کی کلیئرٹی ہے. ہمارا ایک ایم این بیک کا لیگسی ہاؤس بھی ہے, اس کا پہلا سٹیپ بھی یہی ہے کہ ہم آنرشپ کی کلیئرٹی لے کے آتے ہیں. باقی بھی اگلی ساری ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہے ہر طرح کی, لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹیشن از بیسیکلی دا آنرشپ کلیئرٹی. بہت اہم. اس کے اندر میں جاننا چاہوں گا صلاحیت اور قابلیت کیا رول پلے کرتی ہے جب آپ جانشین مقرر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر؟ اچھا یہ آپ نے بڑا مزے کا ٹاپک چھیڑا ہے. اصل میں جو جانشینی ہے نا, دیکھیں ہم ایک فیملی ہے تو فیملی بزنس کی مالک تو ہو سکتی ہے, بالکل صحیح, لیکن سارے فیملی کے ممبر بزنس کے مینیجر نہیں ہو سکتے. نو ڈاؤٹ. مینیجر وہی ہوگا جو قابل ہوگا, جو کمپیٹنٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وراثت میں کاروبار تو دے دیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار میں گھس جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار کاروبار میں آ گیا ہوں, یہ بھی ایک بہت کامن مسٹیک ہے, میں گھس جاؤں. او بھائی تمہیں نہیں آتا تو مت گھسو, صحیح, تم رک جاؤ. تم وہ 2 لاکھ روپیہ سیلری کسی بندے کو دے کے اس کو رکھ لو, وہ بہتر کام کر لے گا تم سے. ایک سیٹ ہے, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, اس کی نا 5 ارب کی اثاثے ہیں. آپ اس کی ذرا ایک دن کی کاسٹ تو نکالیں, تقسیم کریں 365 تقسیم, آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بندہ ایک دن 25 لاکھ روپے کا اس کا ایک دن ہے, اور وہ کام کر رہا ہے 5000 والا. تو وہ یہ بالکل نہیں سوچ رہا کہ میرا کرنے والا کام کیا ہے. تو پریکٹیکلی ہم یہاں پہ ایک اور ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے رائٹ ٹو اون, رائٹ ٹو ورک. جو رائٹ ٹو اون ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دے دیا کہ آپ نے شروع کیا تھا, آپ کے دادا نے شروع کیا تھا, تو وراثت میں آپ کو وہ حصہ مل گیا نا, آپ کو کاروبار میں مل گیا, جائیداد میں مل گیا, ساسوں میں مل گیا. لیکن رائٹ ٹو ورک جو ہے نا وہ کمپیٹنٹ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. اگر مالکوں کو لگے کہ یار میرے سے, میں مثال دیتا ہوں, ایک فیملی میں چچا ہے وہ اکاؤنٹنٹ بنا ہوا, اس کو کریڈٹ ڈیبٹ نہیں آتا, نہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, نہ اس نے کبھی پروفٹ اینڈ لاس بیلنس شیٹ کیش فلو بنائی ہے, نہ اس کو ای آر پی چلانا آتا ہے, نہ اس کو آئی ایف آر ایس کے سٹینڈرڈ آتے ہیں. اب مجھے بتائیں وہ کیا اکاؤنٹنگ کرے گا؟ اور جب بھی اس سے پوچھیں گے غلط نمبر دکھائے گا, اور وہ فیملی کے اندر کیا ہوگا, ریزسٹنس کا باعث بنے گا. صحیح ہے.
ٹرانسپیرنسی خراب ہوئے گی تو کاروبار خراب ہو جائے گا. تو پریکٹیکلی اگر وہاں پہ آپ 4 لاکھ روپے کا ایک سی ایف او رکھ لیں اور وہ سال میں آپ کو صحیح ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا بنا دے تو وہ ادارے کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ بہت بہتر. تو دس از ایگزیکٹلی دا تھاٹ پروسیس کہ مالکان کو یہ لگتا ہے کہ میں سب سے بہتر کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ مالک ہیں, آپ ملکیت کو سنبھال کے رکھیں, جو ذمہ داری آپ کو دی آپ اس کو سنبھالیں, باقی پروفیشنلز کو کام دیں, اپنے بچوں کو بھی پروفیشنل کے طور پہ لے کے آئیں. بلکہ ایک جملہ میں نارملی فیملی بزنسز میں بولتا ہوں کہ جب بھی بچوں کو لے کے آئیں تو سب سے پہلے اس کو ذمہ داری دیں, رائٹ, پھر اس کے بعد اس کو ایک کرسی دیں اور پھر عہدہ دیں. یعنی پہلے اس کو ذمہ داری دیں, پھر اس کو اکاؤنٹیبلٹی دیں اس کی, پھر اس کو عہدہ دیں. ہم آتے ہی عہدہ دے دیتے ہیں, ہی از چیئر ڈائریکٹر فلاں. او بھائی ڈائریکٹر ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر وہ ذمہ داری نہیں سمجھ پا رہا, پروسیس نہیں سمجھ پا رہا, تو اس کو عہدہ دینے سے خرابی ہو جائے گی. نو ڈاؤٹ. تو جانشینی کا جو سفر ہے وہ اصل میں اس طرح سے شروع کیا جاتا ہے. تو ہم جب بچے لے کے آتے ہیں مختلف فیملی بزنسز کے, تو ہم آتے ہی ان کو کوئی ڈگری, ان کو کوئی سیٹوں پہ نہیں بٹھا دیتے. ہم تو مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں. 2 سال فیملی کا بچہ آ کے پہلے بزنس میں پورے کاروبار کے اندر سیکھتا ہے, پھر اس کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے, پھر وہ کسی نہ کسی کاروبار کو لیڈ کرتا ہے. تو اس طرح سے سکسیشن پلاننگ کی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے بات سٹارٹ کی تھی کہ سکسیشن پلاننگ کوئی ایونٹ نہیں ہے, یہ ایک سفر ہے. تو وہ سفر پورا آپ طے کریں گے تو ہی سکسیشن پلاننگ ہوئے گی. بہت اہم بات کیا آپ نے. لیکن نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک ایونٹ سمجھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں پھر وہی بزنسز ہمیں سوائپ کرتے نظر آتے ہیں. اس کی بہت سی پریکٹیکل ایگزامپلس یقیناً اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں, اور ان کی روک تھام کے لیے بہت مینڈیٹری ہے کہ عبدالرحمن صاحب نے جس انداز میں گائیڈ کیا, ان تمام تر چیزوں کو اپنایا جائے اور ایک بہترین سفر کا آغاز کیا جائے, تاکہ یہ بزنسز اسی انداز میں گروتھ کرتے چلے جائیں. اور بہت سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس کے ساتھ الائن ہیں, جن کی وجہ سے یہ تمام تر جو بزنس ہے وہ گرو کرتا ہمیں نظر آتا ہے, ان کو اسی انداز میں الائن رکھا جا سکے. فردر میں یہ جاننا چاہوں گا, جیسے آپ نے بات کی بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, ٹرین کیا جائے, اور عام طور پہ ہم اگر یونیورسٹیز کی بات کریں, بڑی بڑی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں جو بزنس پڑھانے والے پروفیسرز ہیں انہوں نے کبھی بزنس نہیں کیا ہوتا. اب جب ایسے ٹرینرز ہوں گے تو کس انداز میں ایک ایسے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں جس نے بہت بڑی کمپنی کو کل کو لیڈ کرنا ہوگا؟ اچھا, اس میں دیکھیں جو پروفیسرز ہیں وہ میرے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہیں سارے. جی جی بالکل. آپ کو پتہ ہے وہ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں. فیملی کو یہ کرنا چاہیے کہ بچے فار ایگزامپل سبجیکٹ پڑھ کے آئے ہیں تو بچوں کے ساتھ گھر پہ ڈسکشن کریں ان کے ساتھ, پریکٹیکلی ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا آج آپ نے اکاؤنٹنگ پڑھی تھی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یار میرے کاروبار میں یہ چھوٹی سی ایک اسائنمنٹ ہے, یہ میرا بیٹا ذرا کر کے دیکھیے. بالکل. تو آپ وہاں بلکہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ اس کی ایجوکیشن کی لیب ہے, ایسے ہی وہ لیب ہے. تو وہ جو کر کے آ رہے ہیں آپ اسے کہو بیٹا یہاں استعمال کرو. آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھ رہے ہو, میرے کاروبار میں کر لو. تو اپنے بچوں کو انٹرنشپ کرائیں اپنے کاروبار میں لے کے آئیں, ان کو گرمیوں کی چھٹیوں میں لے کے آئیں, ان کو اپنے ساتھ میٹنگز میں لے کے جائیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کو سکھا کے کہ وہاں پہ جا کے وہ کہیں امپلائیز کے ساتھ ڈائریکٹ انفیکٹ وہ کیا نام ہے ان کو آرڈر دے لینا شروع کر دیں, رائٹ, کہ جی میں سیٹ کا بچہ ہوں. اور بھائی سیٹ کے بچے ہو لیکن کام تو لوگ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس کی تھوڑی لمٹ اس کو کرا کے اگر آپ اس کو ساتھ لے کے جائیں گے تو بڑا ہیلپ فل ہوگا یہ. لیکن ٹیچرز کا رول اپنی جگہ پہ ہے, وہ جو تھیوری پڑھا رہے ہیں ان کو آپ پریکٹیکل انداز میں ڈسکس کریں, بچوں کو اسائنمنٹس دیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں, تو مجھے لگتا ہے یہ ہیلپ فل ہوگا ان کے لیے. بہت اہم بات کی آپ نے, اور یہ انداز اپنانا یقیناً بہت مینڈیٹری اور آسان بھی ہے, جس کو آپ فوری طور پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور بچوں کی جو گروتھ ہے اس کے اندر یہ بہت زبردست انداز میں رول پلے کرتا ہمیں نظر آتا ہے. اور اس طرح کے بہت سے فیملی بزنسز کے اندر لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو ان تمام تر چیزوں کو اپناتے نظر آتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زبردست انداز میں گروتھ بھی کرتے ہیں. فردر ایک اور چیز جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے کہ جب اونرشپ ٹرانسفر ہوگی تو جو پورے کا پورا نظام ہے وہ بدل جائے گا, کیونکہ جو نیو آنے والا انسان ہے وہ نئے ڈیسیجنس لے گا, نئی اس کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے جو نظام ہے یا تو بہت بہتر ہو جائے گا یا بہت بگڑ جائے گا. اور نارملی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی ٹائمنگز میں آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیز میں سے بہت سے ریزائن آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور بہت سی چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں کمپنی کی گروتھ کے اندر بہت زیادہ انفلوئنس نظر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اچھا, یہ اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو کہ ہمارا اپنا ایک ایم این بیک کا نا ایک سکسیشن پلاننگ کا پورا فریم ورک ہے, جس سے میں نے آپ کو تھوڑا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایم این بیک کا ایک لیگیسی ہوم ہے پورے کا پورا. رائٹ. اچھا, وہ نا کچھ سٹیپس میں ڈیزائن ہوا ہے.
سب سے پہلا سٹیپ جیسے کہ پہلے آپ نے ڈسکس کیا کہ وہ ہے آنرشپ کی کلیئرٹی، کہ جب ملکیت کی کلیئرٹی ہوگی تو آنر جو ہوں گے نا وہ ادارے کا پرپز لکھیں گے کہ ادارے کا مقصد کیا تھا، کاروبار کا مقصد کیا تھا. اچھا، سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے فیملی گورننس، کہ جو فیملی ہے جس میں بو بھائی ہیں، بیگمات ہیں، بچے ہیں، اس فیملی کو کیسے گورن کیا جائے گا، فیملی لیڈر کون ہوگا، فیملی کا ویژن کیا ہے، فیملی کا مشن کیا ہے، فیملی کی ویلیوز کیا ہے، یہ ڈاکومنٹ کی جاتی ہیں. اچھا، اب جو بات آپ نے کی کہ کوئی نیا بندہ آ جائے اور آتے ہی وہ پورے نظام کو اپنے طریقے سے چلانا شروع کر دے، وہ کر نہیں سکتا اگر ان پیٹرنز کو اپنایا جائے. نارملی اپنایا بھی نہیں جاتا کیونکہ یہ چیزیں بنی نہیں ہوئی نا، ان سٹیپس کے ساتھ نہیں بنی ہوئی. تو نمبر 1 آنرشپ کی کلیئرٹی، نمبر 2 فیملی گورننس، نمبر 3 بورڈ، بورڈ کی گورننس، بزنس کی گورننس، کہ بورڈ کیسے بنے گا، چیئرمین کون ہوگا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کیا ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کون ہوں گے، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کون ہوں گے، بورڈ لیول پہ کمپنی کے بڑے کیپٹل کے فیصلے کیسے ہوں گے. اس کے بھی اصول و ضوابط موجود ہیں، اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد سی او اور چیئرمین جو ہیں، جو ایکچوئل میں کاروبار لیڈ کر رہے ہیں، ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہے. پھر اس کے بعد جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں نیچے، ان کی اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیریا کیا ہے، کیسے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. آتے بلکہ میں ذکر کر رہا تھا ابھی سفر پہ آتے ہوئے بھی، ایک دعوت میں نے ایک عالم تھے، ان سے میں نے سوال پوچھ لیا کہ یہ جو سنی اور شیعہ کا معاملہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، تو یہ کیسے چلا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکسیشن پلاننگ نہیں کر کے گئے تھے اپنی؟ بہت بہترین کر کے گئے تھے. اچھا، اب مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی انہوں نے تو پورے اصول و ضوابط دیے. بے شک. انہوں نے پورا بتایا کہ شورا کیسے بنے گی، شورا کے اندر لوگ کیسے شامل ہوں گے، اس کے بعد شورا جو ہے وہ خلیفہ کیسے سلیکٹ کرے گی، خلیفہ کے کریکٹرسٹکس کیا ہوں گے، موروثی خلافت کو انہوں نے ناپسند کیا. اچھا، اسی طرح بزنس میں جب یہ چیزیں بنتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو ایچ او ڈی کی سلیکشن، سی او کی سلیکشن، ان کی اپوائنٹمنٹس میرٹ پہ ہوتی ہیں، تو ایک پورا نظام بنا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک پروفیشنل مینجمنٹ سسٹم، ایس او پیز، کے پی آئیز، جاب ڈسکرپشنز، پرفارمنس مینجمنٹ، انکریمنٹس کے سسٹم موجود ہوتے ہیں. اور آخری چیز ہوتی ہے دین دا ہول بنچ از کالڈ دا سکسیشن پلاننگز گورننس فریم ورک. اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر کوئی نظام دین آ کے اپنی مرضی سے نظام نہیں ہلا سکتا، کیونکہ وہ آئے گا تو وہ کسی نہ کسی اصولوں کے تحت بیٹھا ہوگا. میں اگر سی او ہوں اور میں آج نیا سی او اپوائنٹ ہو گیا ہوں تو میں کمپنی کا ویژن نہیں چینج کر سکتا، ہاں مشن چینج کر سکتا ہوں، کوئی نئی کیٹیگری، کوئی سب کیٹیگری، کوئی بزنس جو پرفارم نہیں کر رہا اس کو تھوڑا میں ٹویک کر سکتا ہوں، لیکن میں کاروبار کی دشا اٹھا کے تبدیل نہیں کر سکتا. کیونکہ ادروائز تو پتہ لگے گا ہم کپڑے کا کام کرتے تھے، وہ کہ جی نہیں میں نے تو کل سے فوڈ کا کام کرنا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو آپ کو انڈسٹری، کیٹیگری، سب کیٹیگری، اپنی فیلڈ میں رہنا ہوتا ہے. اسی کے اندر ڈائریکٹ ڈائیورسیفیکیشن، انڈائریکٹ ڈائیورسیفیکیشن، ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن، وہ ساری اس کے ساتھ پلان کرنی ہوتی ہے. تو اگر تو یہ اصول و ضوابط بنے ہوں گے اس فریم ورک کے مطابق تو آئی تھنک سو کوئی بھی چیز آ کے اتنی آسانی سے نہیں ہلائی جا سکتی. آپ ہر سال بتدریج گرو کرتے رہیں گے اور فیملی بھی بتدریج گرو. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اہم انداز میں سٹیپ بائی سٹیپ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آپ نے ڈسکشن کی. پروگرام کا دورانیہ آپ نے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. لاسٹ میں کوئی پیغام جو آڈینس کے لیے آپ دینا چاہیں؟ اچھا، میں صرف اپنی آڈینس کے لیے ایک دو جملے بولنا چاہوں گا جو بڑے ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری بزنس آنرز ہیں وہ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو آپس میں جڑے رہنا ہے، آپ کو خالی جذبات آپس میں جوڑ کے نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نے اپنے فیملی بزنس کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو گورننس لے کے آنی ہے. ایسے ہی گورننس جو ہوگی وہ آپ کے خاندان کو جوڑے رکھے گی رادر دین کے خالی ایموشنز. بالکل بہت اہم آپ نے پیغام دیا. اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. میں انتہائی مشکور ہوں، آپ نے قیمتی وقت دیا، بہت مدلل اور جامع انداز میں آج کے موضوع کے حوالے سے بات کی. اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.